वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है सज़ाए मोहब्बत। तो चलें शुरू करते हैं। वो मौसम सरमा की एक ठंडी ठार सुबह थी। कोशिश के बावजूद भी मैं ज़रा ताख़ीर से थाने पहुंचा। उस वक्त तक अमले के बेशतर अफराद अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मसरूफ़ हो चुके थे। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर मुझे सैल्यूट किया, फिर बताया, मलिक साहब, चौधरी फरजंद अली बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूछा, कौन चौधरी फरजंद अली? मौज़ा कंगनी वाला के चौधरी साहब। कांस्टेबल ने वजाहत आमेज़ लहजे में कहा, उनके साथ एक औरत भी है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कांस्टेबल सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। इस ज़िले में मेरे क़याम को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा था और मज़कूरा थाने में मेरी तैनाती चंद रोज़ कबल हुई थी। साबिक़ थाना इंचार्ज ने मुतलका इलाके और वहाँ बसने वाले चीदा अहम अफराद से मुझे गायबाना मुतारिफ़ करवा दिया था। इन्हीं अहम अफराद में एक नाम चौधरी फरजंद अली का भी था। ताहम अभी तक मेरी उससे बिलमुशाफ़ा मुलाकात नहीं हुई थी। कांस्टेबल की इत्तला के मुताबिक वही चौधरी फरजंद अली काफ़ी देर से मेरा मुंतज़िर था। थोड़ी देर बाद चौधरी फरजंद अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पहली नज़र में मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 50 और 55 के दरमियान लगाया, जो बाद अज़ां दुरुस्त साबित हुआ। उसकी उम्र कमोबेश 53 साल थी। इसके बावजूद वो एक तवाना और सेहतमंद शख्स दिखाई देता था। रवायती ज़मींदारों की तरह उसने बोस्की की कमीज़, कोरे लट्ठे की शलवार और कीमती वास्कट ज़ेब तन कर रखी थी। सर पर ऊंचे शिमले वाली पगड़ी और पाँव में तिल्लेदार खुस्सा था। उसने नोकदार ऊपर को उठी हुई पुरगुरूर सेहतमंद मूछें पाल रखी थी, जो उसकी शख्सियत को खासा बारोब बना रही थी। इसमें कुछ कमाल खिजाब के इस्तेमाल का भी था। चौधरी फरजंद अली की साथी औरत की उम्र के बारे में मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो 30-32 से ज़्यादा की दिखाई नहीं देती थी, लेकिन दर हकीकत वो उम्र अज़ीज़ की 40वीं सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। उस औरत का नाम आलिया बेगम था। इस उम्र में भी उसने ख़ुद को खासा संभाल कर रखा हुआ था। उसने नारंगी रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था, जो उसके माइल बफरबी जिस्म पर खूब जच रहा था। उसके घने स्याह बाल सलीके से गुंदे हुए थे और आंखों में काजल का रंग नुमाया था। वो गोरी रंगत वाली एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। मैंने अपनी मेज़ के सामने रखी हुई कुर्सियों पर उन्हें बिठाया। रस्मी अलेक स्लेक के बाद चौधरी फरजंद अली ने कहा, राना साहब तो मुझे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आपसे पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। राना साहब चौधरी फरजंद अली की मुराद साबिक़ थाना इंचार्ज से थी। मैंने कहा, राना साहब ने मुझे आपके बारे में मुख्तसर तौर पर बताया था। चलें, आज मुलाकात भी हो गई। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी साहब ने कहा, मलिक साहब, मैंने तो सोचा था कि इंतहाई खुशगवार माहौल में ठीक ठाक तरीके से आपसे तारुफ़ होगा। मैं अपनी हवेली पर आपकी दावत करना चाहता था, लेकिन इससे पहले एक फ़ौरी परेशानी मुझे आपके पास ले आई है। कैसी परेशानी चौधरी साहब? मैं सीधा होकर बैठ गया। चौधरी अपनी साथी औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आलिया बेगम है, मेरे मरहूम जिगरी दोस्त अल्लाह दित्ता की बेवा। इसकी जवान बेटी का मामला है। चौधरी की अधूरी बात को मैं समझ नहीं पाया। चनाचा मैंने पूछा, आप किस किस्म के मामले का जिक्र कर रहे हैं चौधरी साहब? वो बोला, आलिया की इकलौती बेटी सफ़िया कल सुबह से गायब है। मैंने कहा, आपका मतलब है सफ़िया कहीं चली गई है? चौधरी के जवाब देने से पहले आलिया बेगम बोल उठी, थानेदार साहब, मेरी बेटी कहीं नहीं गई, उसे अगवा किया गया है। मैंने पूछा, आपकी बेटी को किसने अगवा किया है? वही सूर जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस सूर का कोई नाम भी तो होगा। चौधरी ने कहा, मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि हम अमीर अली के ख़िलाफ़ सफ़िया के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं।
یہ امیر علی کون ہے؟ عالیہ بیگم نے کہا تھانے دار صاحب یہ وہی حرام زادہ سور ہے جس نے میری صفیہ کو اغوا کیا۔ میں نے پوچھا کیا امیر علی آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ عالیہ بیگم نے نفی میں جواب دیا اور بتایا وہ ہمارے گوانڈی یعنی پڑوسی بابا بشیرہ کے ساتھ کام کرتا تھا اور کبھی کبھار اس کے گھر بھی آتا تھا۔ آپ کی بیٹی کا امیر علی سے ملنا جلنا کیسے ہوا؟ صفیہ اس سے کبھی نہیں ملی تھی، عالیہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ وہی مردود اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا چاہتا تھا وہ؟ اس نے آپ کو بتایا تو ہوگا۔ میں نے اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک روز اس سے پوچھا تھا، عالیہ بیگم نے بتایا۔ اس نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا تھا کہ وہ صفیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے سخت الفاظ میں اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ عالیہ بیگم نے کہا یہ شادی کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، لیکن اس کے بعد سے امیر علی نے کبھی صفیہ کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چودھری فرزند علی نے کہا ملک صاحب اگر وہ خبیث عالیہ کی بات سمجھ گیا ہوتا تو پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھاتا؟ میں نے کہا چودھری صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ امیر علی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا ہوگا؟ مجھے پکا یقین ہے جناب۔ اس یقین کی کوئی وجہ؟ بس میرا دل کہتا ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا قانون دل کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ عالیہ بیگم نے کہا ایک تو میری بیٹی اغوا ہوئی ہے، اوپر سے آپ ہم سے ثبوت بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ فوری طور پر رپورٹ درج کریں اور جلد از جلد صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں نے کہا عالیہ بیگم ہم کوئی جادوگر نہیں ہیں کہ جادو کی چھڑی گھما کر پلک جھپکتے میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں۔ ہم اپنے طریقہ کار سے کام کرتے ہیں۔ کیا امیر علی نے کبھی آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ کس قسم کی دھمکی ملک صاحب؟ صفیہ کو اغوا کرنے کی دھمکی۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ بولی نہیں جی، ایسی کوئی دھمکی تو کبھی نہیں دی، لیکن مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ یعنی آپ کو شک تھا کہ وہ کوئی بھی اوچھی حرکت کر گزرے گا۔ اوچھے لوگوں سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے چودھری کی طرف دیکھا۔ چودھری نے کہا جناب عالیہ کو تو ہو سکتا ہے شک ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت اسی نامراد امیر علی کی ہے۔ مجھے شروع ہی سے وہ لڑکا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ اپنے اس یقین کی وجہ تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں، یعنی آپ کا دل کہتا ہے صفیہ کو امیر علی ہی نے اغوا کیا۔ جی ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ چودھری فرزند علی سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہمارے درمیان تلخی کی فضا قائم ہو جائے، اس لیے میں نے اختلافی موضوع کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا چودھری صاحب آپ نے بتایا ہے کہ صفیہ کل صبح سے غائب ہے۔ اس واقعے کو کم از کم 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ نے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ عالیہ بیگم نے کہا کل چھٹی جو تھی۔ اس کی بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، تاہم میں نے اپنی دلی کیفیات کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا عالیہ بیگم پولیس والوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ہم تو عید بقرعید پر بھی تھانے میں موجود ہوتے ہیں۔ کل اگر اتوار تھا تو کیا ہوا؟ آپ تھانے میں آ کر صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرا سکتی تھی۔ چودھری نے کہا ملک صاحب دراصل عالیہ بہت سادہ عورت ہے، اس لیے چھٹی وغیرہ کا ذکر کر رہی ہے، جبکہ کل ہی رپورٹ درج نہ کرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ ہم اپنے طور پر صفیہ کو تلاش کر رہے تھے، چودھری نے جواب دیا۔ جوان لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے جناب۔ اللہ دتا مرحوم سے میری بڑی گہری دوستی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوہ کو تھانے کا منہ دیکھنا پڑے۔ وہ تو خیر اب دیکھنا پڑ ہی گیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ کی آمد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صفیہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ عالیہ بیگم نے بیزاری سے کہا اب آپ ہی کچھ کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا آپ نے صفیہ کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ عالیہ بیگم نے بتایا کھیالی میں صفیہ کا ایک ماموں رہتا ہے، سب سے پہلے تو ہم وہاں گئے تھے۔ صفیہ جب وہاں نہیں ملی تو ہم نے دوسری جگہوں پر دیکھا۔ ہمارے نزدیکی رشتہ دار
पिपली वाला, हिंदू चक, कोटली, गंडिया वाला, किला दीदार सिंह, राहवाली और गखड़ मंडी में रहते। हमने बारी बारी हर जगह सफ़िया को तलाश किया लेकिन नाकाम व नामुराद रहे। इसके बाद आपने तय किया होगा कि अमीर अली ने सफ़िया को अगवा कर लिया। मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्योंकि अगर आपको शुरू ही से यकीन होता कि सफ़िया को अगवा करने में अमीर अली का हाथ हो सकता है तो आप कल का पूरा दिन इधर उधर भटकते हुए ज़ाया ना करते और फिलफौर रिपोर्ट दर्ज कराने आ जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चौधरी फरजंद अली ने जवाब दिया, मैं आपको झुटलाऊँगा तो नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे जैसे ही आलिया ने इतला दी कि सफ़िया घर से गायब है तो मेरा जहन उसी वक्त अमीर अली की तरफ चला गया था, लेकिन आलिया की तसल्ली के लिए मैंने करीबी रिश्तेदारों को टटोलना ज़रूरी समझा। चौधरी की बात में वज़न था। मैंने पूछा, आपके मरहूम दोस्त की बेवा ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अमीर अली आपके गांव का रहने वाला नहीं था, क्या वो किसी दूसरे गांव से यहाँ आया था? वो मौज़ा समड़ियाल ज़िला सियालकोट का रहने वाला था जनाब, चौधरी ने जवाब दिया। रोज़गार की तलाश में यहाँ आया था। जीटी रोड पर वाक़े फ्री पार्ट्री लिमिटेड में मज़दूरी करता था। वहीं पर काम करने वाले आलिया के पड़ोसी बाबा बशीर अहमद से उसके ताल्लुकात हो गए और वो छुट्टी का दिन बशीर अहमद के घर गुजारने लगा और यहीं से वो नामुराद मेरी बेटी के पीछे पड़ गया। आलिया बेगम ने चौधरी की बात पूरी होने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने रिश्ते से इनकार किया तो उसने सफ़िया को अगवा कर लिया। मैंने कहा, आलिया बेगम, आपने बताया कि आपकी बेटी अमीर अली में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी और ना ही अमीर अली से उसका मिलना जुलना था। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर बिलफ़र्ज़ सफ़िया के अगवा में अमीर अली का हाथ है तो उसने सफ़िया को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगवा किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं मलिक साहब? चौधरी ने कहा। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप एक समझदार और ज़माना शनास इंसान हैं। ये बात तो आप भी मानेंगे कि सफ़िया को ज़बरदस्ती अगवा नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जाता तो ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। सफ़िया कोई मुर्गी का चूज़ा नहीं थी कि अमीर अली उसे बगल में दबाकर चलता बना। आप वाक़े की तफसील बयान करने के दौरान में मुझे बता चुके हैं कि सफ़िया हफ्ते की रात को हस्बे मामूल घर में मौजूद थी। घर के तमाम दरवाज़े आलिया बेगम ने ख़ुद अपने हाथ से बंद किए थे और सोने से पहले उसने दरवाज़ों को एक मरतबा फिर चेक किया था, लेकिन इतवार की सुबह जब उसकी आंख खुली तो सफ़िया घर में नहीं थी। उसने पहले सफ़िया को पूरे घर में तलाश किया, फिर बैरूनी दरवाज़े को देखा तो वो खुला हुआ मिला। थोड़ी देर तक वो सफ़िया का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसकी आमद के आसार नज़र ना आए तो आलिया बेगम ने आपको इत्ला दी कि सफ़िया गायब हो गई है। चौधरी साहब, आप जैसे दाना और बीना शख्स को ये बात तो समझ लेना चाहिए कि घर के बैरूनी दरवाज़े का खुला मिलना किस जानिब इशारा करता है। यकीनी तौर पर अंदर ही से किसी ने वो दरवाज़ा खोला होगा। आलिया बेगम ने कहा, थानेदार साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सफ़िया अपनी मर्ज़ी से अमीर अली के साथ गई होगी? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने उसे तेज़ नज़र से घूरते हुए कहा, लेकिन आपके बयान करदा हालात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। चौधरी ने कहा, मलिक साहब, मुमकिन है अमीर अली किसी तरह घर के अंदर दाखिल हो गया हो और बैरूनी दरवाज़ा उसी ने खोला हो। एक बात को ज़रूर जहन में रखें कि अमीर अली आलिया बेगम के पड़ोस में रहता था और दोनों घरों की दरमियानी दीवार बमुश्किल 5 फुट ऊंची होगी, जिसे अमीर अली बआसानी फलांग सकता था। मैंने कहा, इस तरफ मेरा ध्यान भी गया था, लेकिन एक बात मुझे उलझन में डाल रही है। वो क्या मलिक साहब? वो ये कि अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि सफ़िया को अमीर अली ही ने अगवा किया है और इसमें सफ़िया की मर्ज़ी का कोई दखल नहीं है, तो फिर सफ़िया का खामोशी से अगवा हो जाना समझ में नहीं आता। उसने इतने बड़े वाक़े के ख़िलाफ़ कोई मज़ामत, कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? ये तो वाकई सोचने की बात है, चौधरी ने पुरख्याल अंदाज में कहा। लेकिन एक बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मलिक साहब, सफ़िया का अमीर अली से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। वो तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, कुजा ये कि अपनी मर्ज़ी से उसके साथ खामोशी से चली जाती। अब हकीकत जो भी है वो आपकी तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। तफ्तीश शुरू करने से पहले मुझे अपने तौर पर भरपूर तैयारी करना होगी, मैंने खला में घूरते हुए कहा। फिर आलिया बेगम की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सफ़िया आप ही के कमरे में सोती थी? नहीं, वो दूसरे कमरे में अलग सोती थी, आलिया बेगम ने जवाब दिया।
میں نے پوچھا آپ کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صفیہ اور آپ کے علاوہ کون کون؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی بس ہم دونوں ماں بیٹی ہی رہتی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے پوچھا وقوعے کے روز یعنی کل 15 دسمبر بروز اتوار صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی تھی؟ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا میرا خیال ہے اس وقت 8 بجے تھے۔ کیا آپ روزانہ 8 بجے ہی بیدار ہوتی ہیں؟ میں عام طور پر تو صبح 6 بجے تک اٹھ جاتی ہوں۔ جانے کل 8 بجے تک کس طرح سوتی رہی؟ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ مجھے خود اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے کوئی خاص بات محسوس کی؟ اس نے جواب دیا مجھے اپنا سر کچھ بھاری محسوس ہوا تھا۔ در حقیقت مجھے شروع ہی سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صفیہ کو امیر علی نے زبردستی اغوا کیا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہ حالات تھے جو عالیہ بیگم اور چودھری فرزند علی نے مجھے بتائے تھے۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق صفیہ کی روپوشی میں اگر امیر علی کا ہاتھ تھا تو پھر یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ حالات بھی آہستہ آہستہ میری تھیوری کی تصدیق کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم وقوعے کے روز خلاف معمول 6 کے بجائے 8 بجے تک سوتی رہی تھی اور بیدار ہونے کے بعد اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے عالیہ بیگم کو دیر تک سلانے کا بندوبست خود صفیہ نے کیا ہو۔ شک ہماری تفتیش کی اساس ہے۔ شک کے پیٹرول کے بغیر تفتیش کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھتی۔ لہٰذا ہم کسی بھی معاملے کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اور اکثر اوقات انتہائی معمولی اور غیر اہم نظر آنے والی بات آگے چل کر کیس کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا آپ نے چودھری صاحب کو صفیہ کے بارے میں کب بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے کتنے بجے؟ میں نے اٹھنے کے بعد قریباً 1 گھنٹہ صفیہ کی واپسی کا انتظار کیا تھا۔ اس کے بعد ہی چودھری صاحب کی حویلی میں گئی تھی۔ چودھری نے کہا عالیہ میرے پاس لگ بھگ 9 بجے پہنچی تھی۔ میں نے عالیہ سے پوچھا چودھری صاحب کی حویلی میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے اڑوس پڑوس میں صفیہ کے بارے میں معلومات نہیں کی؟ میں نے بابا شیر احمد کے گھر سے امیر علی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہاں سے کیا جواب ملا تھا؟ بشیر احمد کی بیوی مختار بی بی نے بتایا تھا کہ امیر علی کچھ بتائے بغیر صبح ہی صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ آپ نے صفیہ کے بجائے امیر علی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ میں صفیہ کی گمشدگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی شک تھا کہ امیر علی ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا۔ اپنی بیٹی کو گھر میں غیر موجود پا کر آپ نے سب سے پہلے امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا میرا اندازہ درست تھا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ امیر علی کے ارادے مجھے ٹھیک نظر نہیں آتے تھے، خاص طور پر جب میں نے صفیہ کے رشتے والی بات پر اس سے سخت رویہ اختیار کیا تھا تو وہ کافی دیر تک مجھے معاندانہ نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم سے صفیہ اور امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا، پھر ان دونوں کے حلیے وغیرہ پوچھے۔ عالیہ بیگم نے دونوں کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ صفیہ کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی۔ اس نے آرٹس سے میٹرک کیا تھا۔ درمیانے قد کی ایک دلکش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اگرچہ اس کا رنگ گندمی تھا تاہم اس کے نقش و نگار خاصے تیکھے اور پرکشش تھے۔ پورے کنگنی والا میں وہ صفو کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی عام گھرانے کی لڑکی ہوتی تو ممکن ہے اپنی گلی سے باہر کوئی اسے جانتا بھی نہیں، مگر چونکہ چودھری فرزند علی کا ان کے گھر آنا جانا تھا اس لیے وہ گمنام شخصیت نہیں رہی تھی۔ امیر علی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا۔ اس کی عمر 24 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اپنے لباس سے وہ ایک سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ وہ دن بھر فرید پاٹری میں کام کرتا اور رات کو وہیں چوکیدار کے کمرے میں سوتا تھا۔ البتہ بابا بشیر احمد سے جب اس کی دوستی پکی ہو گئی تو چھٹی کا دن وہ بابا بشیر احمد کے گھر میں گزارنے لگا۔ وہ ہفتے کی شام کو بشیر احمد کے ساتھ آ جاتا اور پیر کی صبح وہ دونوں ایک ساتھ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ اس زمانے میں تصویریں کھنچوانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا مجھے ان دونوں کے حلیوں کی مدد سے ہی اپنی تفتیش کا آغاز کرنا تھا۔ میں نے صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کر لی اور چودھری فرزند علی سے کہا چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں وقوعے کا معائنہ کروں گا، اس کے بعد ہی صفیہ کی تلاش کا کام شروع ہوگا۔
ضرور ضرور، وہ تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ ابھی میرے ساتھ تشریف لے چلیں، تھانے کے باہر میرا پرائیویٹ تانگا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی اس پیشکش کا شکریہ چودھری صاحب، دراصل یہاں تھانے میں ایک دو نہایت ضروری کام مجھے نمٹانے، میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا، آپ چلیں۔ چودھری نے کہا، جیسی آپ کی مرضی، میرا تو خیال تھا آپ ہمارے ساتھ چلتے، میں سر دست آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکوں گا، آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو عالیہ، ہم چلتے ہیں، ملک صاحب بعد میں آ جائیں گے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب میں یہاں سے سیدھا اپنی حویلی جاؤں گا، عالیہ بھی میرے ساتھ ہے، آپ سیدھے حویلی پر ہی آ جائیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ موقع پر لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، عالیہ بیگم اپنے گھر نہیں جائے گی؟ فی الحال تو یہ میرے ساتھ حویلی جائے گی، گھر میں تو صبح سے تالا ڈال دیا ہے، آپ آئیں گے تو آپ کو تالا کھول کر گھر دکھا دیں گے۔ چودھری میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، ایک منٹ چودھری صاحب۔ وہ رک گیا اور مڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کیا صفیہ کی گمشدگی یا بقول آپ کے صفیہ کے اغوا کی خبر کنگنی والا میں عام ہو چکی؟ نہیں ملک صاحب، چودھری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک ہم نے اس واقعے کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ عالیہ بیگم نے کہا، میں نے آنڈ گوانڈ یعنی اڑوس پڑوس میں کہہ دیا ہے کہ صفیہ کچھ دنوں کے لیے قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے، میں تو ویسے بھی چودھری صاحب کی حویلی میں آتی جاتی رہتی ہوں، اس لیے صفیہ کے بارے میں کسی نے تشویش ظاہر نہیں کی اور نہ ہی ہمارے بند گھر کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم آپ گزشتہ روز چودھری صاحب کے ساتھ اپنے جن رشتہ داروں کے یہاں صفیہ کو ڈھونڈتی رہی ہیں، وہ تو اس واقعے سے باخبر ہوں گے؟ بالکل نہیں جناب، عالیہ بیگم کے بجائے چودھری فرزند علی نے جواب دیا، ہم نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہمیں صفیہ کی تلاش ہے، بلکہ عالیہ بیگم نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میں زمینوں کی خریداری کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ میں نے استاشی نظر سے عالیہ بیگم کو دیکھا اور کہا، بہت خوب، آپ ایک ذہین عورت ہیں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے موقع محل کی مناسبت سے صورتحال کو نبھایا ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، لیکن خوشی کا یہ تاثر بیٹی کی گمشدگی کے غم میں دب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ میں نے چودھری فرزند علی کو دانستہ ٹال دیا تھا، مجھے تھانے میں ایسا کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا، میں چاہتا تو ان کے ساتھ ہی تانگے میں کنگنی والا چلا جاتا، لیکن میں نے ایک مصلحت کے تحت انہیں روانہ کیا تھا۔ میں کنگنی والا جا کر پہلے اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جو چودھری کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ جب چودھری نے مجھے بتایا کہ عالیہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی حویلی جا رہی ہے تو مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن دکھائی دینے لگے۔ 10 منٹ کے بعد میں نے ASI رانا افضل کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا، رانا ہمیں فوری طور پر کنگنی والا جانا ہے۔ رانا نے کہا، میں کسی سپاہی کو بھیج کر تانگا منگواتا ہوں جناب۔ نہیں، تانگے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران نظر سے مجھے دیکھنے لگا، بولا، ملک صاحب ہمارے تھانے کے نزدیک ہی تانگوں کا اڈا ہے، میں 2 منٹ میں تانگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے تھانے کی بغل میں نہ صرف تانگوں کا اڈا ہے بلکہ بسوں کا اڈا بھی ہے، لیکن ہم کسی تانگے پر کنگنی والا نہیں جائیں گے۔ تو کیا پیدل جانے کا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بالکل، ہم پیدل جائیں گے۔ میں نے رانا افضل کی حیرانی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، پھر اضافہ کیا، نہ صرف پیدل جائیں گے بلکہ یہ وردی بھی یہیں چھوڑ کر سادہ لباس میں وہاں پہنچیں گے۔ میں نے اپنی اور پھر اس کی وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، لگتا ہے کوئی نہایت ہی سنگین معاملہ ہے، ہو سکتا ہے یہ معاملہ واقعی سنگین ثابت ہو۔ رانا افضل نے پوچھا، کسی بندے کو گرفتار کرنے جانا ہے جناب؟ میں نے مختصر طور پر اسے صفیہ کے مبینہ اغوا کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد رانا افضل نے کہا، تو چودھری فرزند علی اس سلسلے میں یہاں آیا تھا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور اسے فوری طور پر لباس تبدیل کرنے کی ہدایت دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلا تو میں بھی جلدی سے اپنے سرکاری کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تاکہ وردی اتار کر سادہ لباس پہن سکوں۔ میرا سرکاری کوارٹر تھانے سے ملحقہ تھا۔ میں نے سادہ لباس میں کنگنی والا جانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ویسے بھی میں اس علاقے میں نیا تھا، کوئی شکل و صورت سے مجھے نائب تھانے دار کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ سادہ لباس میں مجھے پوچھ تاچھ کی زیادہ آسانی ہو جاتی۔
ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا تھا اور مجھے اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایسا رانا افضل کے ساتھ سادہ لباس میں تھانے سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر رانا افضل کے قدم جی ٹی روڈ کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تھانے کی عقبی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ادھر سے جائیں گے۔ جی ٹی روڈ سے سیدھا راستہ ہے ملک صاحب، لیکن میں ٹیڑھے راستے سے جانا چاہتا ہوں۔ ہم کھیتوں کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے کنگنی والا میں داخل ہوں گے۔ کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ صاف ستھرا راستہ چھوڑ کر کھیتوں کے اندر سے گرتے پڑتے کیوں کنگنی والا پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہم تانگے میں بیٹھ کر بآسانی 15-20 منٹ میں کنگنی والا پہنچ سکتے۔ تم اپنے ذہن کو زیادہ مت الجھاؤ رانا، میں نے کھیتوں میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میری تفتیش کا انداز دوسروں سے مختلف ہے، آہستہ آہستہ تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ایسا ہی رانا افضل تھانہ صدر میں طویل عرصے سے تعینات تھا، اس لیے اس علاقے کے معاملات کو خاصی حد تک سمجھتا تھا اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی اسے کافی معلومات تھی۔ راستے میں اس نے مجھے چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے بارے میں گردشی افواہوں کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ عالیہ بیگم کا مرحوم شوہر اللہ دتا چودھری فرزند علی کے بہت قریب تھا۔ چودھری کا موقف تو یہی تھا کہ وہ مرحوم دوست کی وجہ سے عالیہ بیگم اور اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن دبے لفظوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ چودھری فرزند علی عالیہ بیگم پر دانت تیز کر رہا تھا اور عنقریب اس سے شادی کرنے والا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔